Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today in this video, we will try to cover the remaining paragraphs of the first chapter, The Savior of Mankind, for obviously the class ninth. Well, here is the paragraph that we are intended to study and its translation. Well, paragraph number 6. The revelation of the divine message. The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul Sallallahu had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind. Here is the difficult words. Revelation means wahi, or divine message पैगाम-ए-इलाही, और continued जारी रहा for the next 23 years, अगले 23 सालों के लिए, had begun, जो कि शुरू हो चुका था, and the Rasul sallam had risen. Risen means वो खड़े हो चुके थे और वो उठ खड़े हुए थे, to proclaim, इस बात का ऐलान करने के लिए, oneness, अल्लाह ताला की वहदानियत को, and the unity of mankind, और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए. ये आपके लिए इसका तर्जुमा है, जो कि बामुहावरा तर्जुमा है. पैगाम इलाही की वही जो अगले 23 साल जारी रही, शुरू हो गई थी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदानियत, मतलब तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद के ऐलान के लिए उठ खड़े हुए थे. Here is the next chapter, and there is the continuation of the chapter is, paragraph is, his mission was to destroy the nexus of superstitions. Nexus chain को कहते हैं, link को कहते हैं. Superstitions तोहम परस्ती को कहते हैं. Ignorance जहालत को कहते हैं. And disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. The mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. Here are the difficult words and their meanings. Mission, maqsad, nasbul ain, destroy, तबाह करना, ख़त्म करना, तोड़ना. Nexus, गठजोड़, chain, राब्ता, चेन, लिंक, लिंक को भी कहते हैं, चेन, नेक्सस, राब्ता. सुपरस्टिशियस, तोहम परस्ती. इग्नोरेंस, जहालत, गुमराही. डिसबिलीफ, कुफर. सेटअप, कायम करना. नोबल, कंसेप्शन, आला तसव्वुर, आला और फ़ैक तसव्वुर. लीड, ले जाना, रहनुमाई करना. डिवाइन ब्लिस, रहमत इलाही, रज़ा इलाही. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती, तोहम परस्ती, जहालत और कुफर के गठ जोड़ को तबाह करना था. नेक्सस को, लिंक को, राब्ते को तबाह करना था. जिंदगी का एक आला और अरफा तसव्वुर कायम करना और इंसानियत को ईमान की रोशनी और रज़ाए इलाही की तरफ ले जाना था. वहाँ पे क्वेश्चन, इस पे ये क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशंस, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. Here is the next chapter, class. Paragraph number 7. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul Sallallahu and his followers. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul Sallallahu, kind and caring uncle Abu Talib. अच्छा dear students, देखिएगा ये जो लफ्ज़ since है ना, whenever you find the since in the start of the sentence, this becomes a marker of uh, a clause. Clause means यानी clause भी कौन सी, वो जो dependent clause होगी. तो since conjunction होगा, और conjunction whenever is placed in front of a sentence, it shows it is the sign that the next clause is going to be the dependent clause. And usually dependent clause, wherever it is end, it takes comma in the end. So you see that since this belief was threatening their dominance in the society, this become a clause, and this is dependent clause. And after the dependent clause, we write the main clause, the main idea, the main passage, the main message. Main message kya hua? The pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul Sallallahu and his followers. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping.
بت پرستی, آئیڈل ورشپنگ. On one occasion, اور ایک موقع پر, they sent a delegation. Delegation کا مطلب وفد ہوتا ہے. To the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, kind and caring uncle ابو طالب, جو کہ بہت مہربان اور خیال رکھنے والے تھے, ان کی طرف ایک وفد بھیجا انہوں نے. ٹھیک ہے. اسٹارٹ ٹو ماؤنٹ پریشر کا مطلب ہوتا ہے کہ دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. ماؤنٹ پریشر آن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوورز, ان کے ماننے والوں کو. Here is the difficult words and their meaning. Since کا مطلب چونکہ, belief کا مطلب عقیدہ, threaten کا مطلب ڈرانا, اور dominance کا مطلب غلبہ, تسلط اور اختیار. pagan کا مطلب کافر ہوتا ہے, mount کا مطلب بڑھانا اور ڈالنا, اور pressure کا مطلب دباؤ, اور followers کا مطلب پیروکار. Here is the translation اور idiomatic translation. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرے کا باعث بن رہا تھا, اس لیے کافر عربوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. اچھا اسٹوڈنٹس, چونکہ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہوگی انگلش میں, اور انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنی ہے, تو آپ کے لیے جو اردو کی رائٹنگ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے آپ بھی اسی طرح لکھنے کی کوشش کریں. تو ڈیفیکلٹ ورڈز میں ریناؤنس کا مطلب ترک کرنا اور ہٹنا یا چھوڑ دینا ہوتا ہے. کاز کا مطلب مقصد ہے. ٹیک کا مطلب تیار کرنا, اور آئیڈل ورشپ کا مطلب بت پرستی. تو وہ انہیں ان کے مقصد سے ہٹانا اور بت پرستی کی طرف لے جانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر اس میں انہیں لکھا ہوا نا, تو آپ دیکھیں کس انداز سے یہ اپنے گلائی کے ساتھ جو ہے نا وہ انہیں لکھنا ہے. انہیں ان کے, اگر آپ یہ جتنا گول نون لکھیں گے اتنا ہی اچھا آپ کی جو ہے وہ رائٹنگ ہوگی. اور یہ میم ایسے لکھا جاتا ہے, یہ کاف اور یہ سے, ان کے مقصد سے. اس طرح جب آپ لکھیں گے تو آپ رائٹنگ کی ضرور پریکٹس کریں تاکہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ بھی اچھی ہو سکے. اسی طرح سے ایک موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی, ایک اگلا پیراگراف میں اس کے ساتھ ہی پیراگراف یہ متصل ہے. They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. They told him to restrain. Restrain کا مطلب ہوتا ہے باز رہنا, پیچھے ہٹ جانا. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو, from preaching, اسلام کی دعوت سے, اللہ Almighty's message, اللہ تعالیٰ کے دعوت کو پھیلانے سے رک دیں, اور فیس دیر enmity, یا اگر ایسا نہیں تو پھر اپنے دشمنوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. فائنڈنگ himself in a dilemma. ڈائلما کا مطلب ہوتا ہے کہ دو آپشنس کے درمیانی راہ میں اختیار کر جانا. ڈائلما میں دو خیالات کے درمیان, دو آئیڈیاز کے درمیان, دو باتوں کے درمیان, دو آپشنس کے درمیان. اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو چوز وچ ون از گوئنگ ٹو سلیکٹ. وہ ڈائلما کو کہتے ہیں. اس کے ڈائلما, if I say that I'm in a fix, I don't know what to do. I have two options in front of me. I have so many options in front of me, and I don't know which one to decide. So I would say that I am in a dilemma. اس کو اردو میں کہتے ہیں تذبذب کی حالت میں ہونا, دو بدو کی حالت میں ہونا, کہ کون سی آپشن کی طرف جاؤں, نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن. ٹھیک ہے. ہی سینٹ فار ہز نیفیو, انہوں نے کیا کیا, ہی سینٹ فار ہز نیفیو اینڈ ایکسپلین ٹو ہم, انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا, اینڈ دا سچویشن, اور ان کی صورتحال ان کے سامنے رکھی. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈیڈ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. یہاں پہ رسپونڈ ہوتا ہے, اپنے رد عمل کا اظہار کیا, ود دیز میموریبل ورڈز, ان شاندار یادگار لفظوں کے ساتھ. بیٹا یہاں پہ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں. ریسٹین کا مطلب روکنا, پریچنگ کا مطلب تبلیغ, فیس کا مطلب سامنا کرنا, اینٹی کا مطلب دشمنی ہے. اور انہوں نے ان سے کہا کہ رسول کے اللہ کے پیغام کی تبلیغ روکیں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. تو ڈائلما کشمکش, گم گو کی کیفیت ہونا, دیکھیں نا, نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن, کیا کروں کدھر جاؤں, تو کشمکش اور گم گو کی حالت کو ڈائلما کہتے ہیں. سینٹ فار کا مطلب بلا بھیجا, نیفیو بتیجے کو کہتے ہیں, ایکسپلین وضاحت کرنا, سچویشن صورتحال, رسپونڈڈ جواب دیا, اور میموریبل کا مطلب یادگار. اور اپنے آپ کو کشمکش میں مبتلا پا کر انہوں نے اپنے بتیجے کو بلا بھیجا, اور ان کے سامنے. اب یہ کشمکش کیا تھی, ان کی کشمکش یہ تھی کہ ایک طرف ان کا پیارا بھتیجا تھا, اور دوسری طرف سردار مکہ تھے, جو جن کے ساتھ کاروبار ایک جیسے تھے, اور ان کے دوست تھے, اور ان کے ساتھ مل بیٹھنا تھا. اور ایک طرف اپنا بھتیجا تھا, اور دونوں میں وہ عجیب سی کشمکش تھی کہ کس کی طرف وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں گے. تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور ان سے سامنے صورتحال وضاحت کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یادگار الفاظ میں جواب دیا. وہ کیا یادگار الفاظ تھے کہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے, اس کا کوشچن پڑھیں. وائی ڈڈ دا پیگن عرب اینڈس ڈیلیگیشن ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں بھیجا تھا ڈیلیگیشن؟ تو دا پیگن عرب سینٹ اے ڈیلیگیشن ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
to threaten him کہ وہ اس بات کو خبردار کریں so that he could restrain the Rasul from preaching Allah's almighty message تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو روکنے سے باز آ جائیں. نیکسٹ دیکھیے گا پارٹ آف دا پیراگراف. مائی ڈیئر انکل، اب انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا میرے پیارے چچا جان، if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. واہ کیا بات. My dear uncle, میرے پیارے چچا, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not. بیٹا یہ جو سینٹینس if سے شروع ہوتا ہے یہ بھی جو ہے نا وہ ڈپینڈنٹ کلاز کا مارکر ہوتا ہے. اور اگر if they put، اب یہ یہاں پہ دیکھیں یہ پریزنٹ ٹینس بنتا ہے if they put، اور اس کا پاسٹ بھی جو ہے وہ put ہی ہوتا ہے. if they put the sun in my، اس کا مطلب کہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ کیا کریں سورج رکھ دیں، and the moon in my left، اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، then I shall. اب دیکھیں میرا یہاں پہ نا even then عام طور پر یہ نہیں آیا جا سکتا. جب ہم if کے ساتھ سننا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم even if عام طور پر نہیں لگاتے، لیکن جب بہت زیادہ سٹریس کیا جانا ہو، جب بہت زیادہ سرٹنٹی کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو پھر ہم ایون دین لگاتے ہیں. اور آگے دیکھیں یہاں پریزنٹ ہو، اگر یہاں پر پریزنٹ لکھا ہو تو یہاں پر شیل لگاتا ہے، شیل ناٹ ابینڈن. اور اگر یہاں پہ if they put past لکھا جائے تو پھر یہاں پہ would ہو جائے گا I would not abandon. وہ ان ریئل کنڈیشن ہو جائے گی، لیکن یہ ریئل کنڈیشن ہے کہ اگر وہ ایسا کر دیں گے تو میں I shall not abandon، پھر بھی باز نہیں آؤں گا. I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. اللہ تعالیٰ کے میسج کو تبلیغ کرنے سے باز نہیں آؤں گا. I shall set up the true faith upon the earth. اب میں زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کر دوں گا، یا تباہ ہو جاؤں گا یا ختم ہو جاؤں گا اپنی اس کوشش کے اندر. دیکھیے گا ایون دین کا مطلب پھر بھی ہوتا ہے، ابینڈن کا مطلب چھوڑ دینا، پروکلیمیشن اعلان، وننس کا مطلب وحدانیت، سیٹ اپ کا مطلب قائم کرنا، اور ٹرو فیتھ کا مطلب سچا عقیدہ. جیسے پیرش کا مطلب جان دے دینا، ختم ہو جانا، اٹیمپٹ کا مطلب کوشش ہوتا ہے. یہ اس کا میننگ ہے. میرے پیارے چچا جان، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ سے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا. میں روئے زمین پر سچا عقیدہ قائم کروں گا یا اس کوشش میں جان دے دوں گا. بیٹا دیکھیں یہ آپ کی جب رائٹنگ ہے تو اس میں قائم کا ورڈ بیٹا جی دیکھیں کہ آپ اس کے کس انداز سے لکھنا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیں قائم، اور کوشش کریں کہ بیٹا یہ لفظ جو ہے نا کہ بالکل اسٹریٹ ہو. یہ اپنے قاف کا یہ بالکل اسٹریٹ جا رہا ہے، اور یہ آپ کا یہ میم بالکل آپ کی اسٹریٹ ہو. اب بچوں کی میم جو ہے نا وہ بہت گڑبڑ لگتی ہے، تو قائم کروں گا، یہ اس طرح کر کے آپ اپنی رائٹنگ کی پریکٹس کر سکتے ہیں. میں بیٹا میں اس طرح لکھا جاتا ہے. کیا دیکھ آپ جس طرح انداز سے جو میں لکھتے ہو یہ آبویسلی غلط ہوتا ہے. یوں جب کر کے آپ میں لکھتے ہو تو یہ بہت برا لگتا ہے. تو میں روز زمین پر سچا عقیدہ قائم کروں گا، یہ اس کوشش میں جان دے دوں گا. نیکسٹ دیکھیے گا جی، پیراگراف نمبر 8 ہے. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, Son of my brother, go the way none will dare touch thee. I shall never forsake thee. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی کیا عظیم انسان تھے. جب انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل نے فرمایا، وہ سو امپریس، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے with his nephew's firm determination، اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے. that he replied، انہوں نے یہ آنسر دیا، son of my brother، میرے بھائی کے بیٹے، go the way، اپنے راستے پہ چلو، none will dare touch thee. بیٹا یہاں دیکھیں none will dare، dare جو ہے نا وہ ایک ماڈل آگزی ورب کے طور پر آتا ہے، اور ڈیئر کے بعد جب ورب آئے تو ہم اس کی بیس فارم لگاتے ہیں. دیکھیں ڈیئر ٹچز نہیں لکھا ہوا، تو ڈیئر ٹچ لکھا، نن ول ڈیئر ٹچ دی، تو نن ول ڈیئر ٹچ دی، کسی میں جرت بھی نہیں ہوگی تمہیں ہاتھ لگا دے. آئی شیل نیور، اور بیٹا جی شیل بھی ایک ایسا ورڈ ہے جس کے بعد ورب کے ہمیشہ بیس فارم آتی ہے، یعنی جس کو آپ عام طور پہ فرسٹ فارم کہتے ہو، لیکن یہ اصل میں بیس فارم ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ فرسٹ فارم ہوتی تو اگر ہم ہی کے ساتھ ایس اور یس بھی لگ سکتا تھا. I shall never forsake thee، اور دی کا مطلب جو ہے نا وہ یو ہوتا ہے. آگے میں اس کی بتاؤں گا بھی پرناؤن کیسے چینج ہو رہا ہے. تو اس کی یہ دیکھ لیں ڈیفیکلٹ ورڈز. بیٹا امپریس کا مطلب متاثر ہونا، فرم کا مطلب پختہ ارادہ، ڈٹرمنیشن عزم ارادہ پختہ، ریپلائڈ جواب دیا، ڈیئر کا مطلب جرت کرنا، ٹچ ہاتھ لگانا، دی کا مطلب تمہیں یو آبجیکٹیو ہے، اور فرسیک کا مطلب تنہا چھوڑنا یا ساتھ چھوڑنا ہوتا ہے. تو رسول اللہ کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، میرے بھائی کے بیٹے اپنے راستے پہ چلو، کوئی تمہیں چھونے کی جرت نہیں کرے گا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بیٹا جی مزید پر پریکٹس کریں رائٹنگ کی. بیٹا رائٹنگ کی بہت پریکٹس کریں، کیونکہ جتنی اچھی آپ کی رائٹنگ ہوگی، نہیں چھوڑوں گا، نہیں تنہا،
یہ میں کچھ کچھ ورڈ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ یہی کاف بھی بیٹا جی اسٹریٹ لکھیں اس طرح کر کے، ایسے کر کے، یہ کر کے، اور جو بیسٹ پرفارمنس بیسٹ جو ہے نا وہ ایسے کر کے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور کے بیٹے، یہ چھوٹے چھوٹے ورڈ ہیں بیٹا، اگر یہ آپ کی رائٹنگ کو اور زیادہ بہتر کریں گے. چلو چلو آگے چلتے ہیں جی، ٹھیک ہے. تو بیٹا کیس آف سیکنڈ پرسن پرناؤن میں دیکھیں بیٹا جی، کیسز یہ ہے کہ یہ جو لفظ یو ہے نا، اولڈ انگلش میں اس کو داؤ کہتے تھے، اور جو ہے نا یو جو آبجیکٹیو کیس اس کو دی کہتے تھے، اور پوزیسو کیس میں جو یور یا یورس کو دائے یا دائن کہتے ہیں. یہ اولڈ انگلش ہے. یو مینس سبجیکٹیو کیس، سبجیکٹ میں جو آتا ہے یو ول فالو می تو داؤ یو ول فالو می، اور آبجیکٹیو کیس آئی ول ٹیل یو تو آئی ول ٹیل دی، ٹھیک ہے نا، ٹیل دی. یہ جو ورب ہے، ورب کے بعد جب پروناؤن آتا ہے تو آبجیکٹیو کیس میں آتا ہے. تو جب اس کو اس سے پہلے آتا ہے تو سبجیکٹ، یو ٹیل می، جیسے میں یہ کہتا ہوں نا کہ یو ٹیل می، تو اس کو میں اولڈ انگلش میں کیا کہوں گا، داؤ ٹیل می. اور اگر میں ایسے لکھوں کہ آئی ٹولڈ یو، اب یہ یو آبجیکٹیو کیس ہے تو میں کہوں گا آئی ٹولڈ دی، ٹھیک ہے. اب یہ اولڈ انگلش ہے، اب یہ آج کل استعمال جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. گڈ گڈ تھنگ از دیٹ اٹ از ناٹ یوز دیز ڈیز، لیکن کم از کم کو آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے. نیکسٹ بیٹا جی ہمارے پاس جو پیراگراف ہے وہ نمبر 9 ہے. اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو the way Allah Almighty had chosen for him, imbued with divine guidance and firm resolve. The Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. ہیڈ چوزن کا مطلب چنا تھا، امبیوڈ کا مطلب سرشار ہو کر، ڈیوائن کا مطلب گائیڈنس، فرم بلیف پختہ عزم، انکاؤنٹر سامنا کیا، چیلنجز مشکلات، ریس کا مطلب وقار، ڈگنیٹی کا مطلب شان اور عظمت، یہ اس کا میننگ ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پہ چلتے رہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے منتخب فرمایا تھا. ہدایت الہی اور پختہ عزم سے سرشار ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شان اور وقار کے ساتھ تمام مشکلات کا سامنا کیا. بیٹا نو ٹائم دیکھتے دیکھتے اور ایلیویٹڈ سر بلند کیا، بلندی پہنچا دیا، ہائیسٹ انتہائی اعلیٰ ترین پاسبل ممکنہ طور پر، اور لیول کا مطلب سطح، اسپرٹ کا مطلب روحانی، ورلڈی کا مطلب دنیاوی، اور ڈومینس کا مطلب شعبہ، عملداری اور میدان. اور بہت کم وقت میں اوسط انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں ممکنہ طور پر اعلیٰ ترین سطح پر سر بلند کیا. نیکسٹ دیکھیے جی، اس میں ہی واز آلسو ڈیوائن فورس بیہائنڈ دا عرب کنکسٹ وچ ہیو کریٹڈ an everlasting impression on human history. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. In the words of Michael Hart, a great historian. اب جانتے ہیں یہ مائیکل ہارٹ کون تھا؟ مائیکل ہارٹ ایک رائٹر تھا جس نے 100 شخصیات کو اکٹھا کیا اور ان کی کتاب لکھی 100 influential people، اور اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. اور یہ خود بتاتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے رکھا. جب سے پوچھا گیا کہ آپ تو عیسائی ہیں اور عیسیٰ کو آپ نے دوسرے نمبر پہ رکھا تو اس کی کیا وجہ ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسی ذات نہیں تھی جس نے انسانیت کو اتنا زیادہ متاثر کیا ہو، یعنی اتنا زیادہ جو ہے ان پہ اثر انداز ہوئے ہوں کہ ان کے اعمال، ان کی سوچ، ان کے رابطے سب کو تبدیل کر کے رکھا. تو اس لیے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا. تو وہی کہتا ہے گریٹ ہسٹورین، تاریخ دان ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو کیا کہتا ہے کہ اگر یہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ڈیورائنگ فورس کا مطلب متحرک قوت ہے، بیہائنڈ کا مطلب پس منظر، کنکوسٹ فتوحات، کریٹڈ پیدا کیے، ایور لاسٹنگ ابدی، اور امپریشن، یعنی جتنی بھی جو عرب کی جو کنکسٹ فتوحات ہوئی ان میں اللہ کے نبی کی ذات ایک جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس تھی، وہ بڑا متحرک قوت تھی ان کے پیچھے. وچ ہیو کریٹڈ این ایور لاسٹنگ امپریشن آن ہیومن ہسٹری، اور جو کہ انسانی تاریخ پر، یہ دیکھیں عرب فتوحات جنہوں نے انسانی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑا، یعنی نہ ختم ہو رہے نہ مٹنے والے تاثرات چھوڑے، قدم اور اس کے جو اثرات چھوڑے، نقش چھوڑے، اثرات چھوڑے کے پیچھے بھی آپ ہی کے متحرک ہوئے تھے، یعنی آپ ہی ان کے پیچھے تھے. یعنی جب بھی کوئی جنگیں لڑتے، جب کوئی کسی ملک پہ کسی ملک کو فتح کرنا ہوتا تو وہ ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے ذہن میں ہوتا تو وہ ان کی دعوت کو لے کے جو ہے وہ نکلتے تھے. دیکھیں متحرک قوت ہے بیٹا، دیکھیے گا کیسے لکھنا ہے آپ نے، قوت ایسے کاف اور یہ تے اور یہ تھے، قوت تھے، ٹھیک ہے.
ونڈر تعجب اور یونیورسلی عالمگیر سطح پر عالمی پیمانے پر، اور اکنالج کا مطلب تسلیم کیا گیا، موسٹ انفلوئنشل کا مطلب باثر ترین، سب سے زیادہ باثر، اور فگر کا مطلب شخصیت. تو یہ ہے، کوئی تعجب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر سطح پر تاریخ کی باثر ترین شخصیت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. عظیم مورخ مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. However, تاہم رسپانسبل، ذمہ دار تھے، تھیولوجی، الہیات یا دینیات، مین مرکزی بنیادی اہم، ایتھیکل اخلاقی، مورل اصلاحی، اور پرنسپل اصول. تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی الہیات مطلب دینیات یا قائد، اور اس کے اہم اخلاقی اور اصلاحی اصولوں دونوں کے ذمہ دار تھے، مطلب دونوں کو پھیلانے والے تھے، اور انسانیت کی تربیت کے لیے دونوں پہلوؤں پر اپنا اثر جو ہے وہ چھوڑے ہوئے تھے. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practice. In addition, مزید یہ کہ علاوہ عظیم، نیو فیتھ، نیا عقیدہ، played ادا کیا، اسٹیبلش قائم کیا، کی رول مرکزی اہم کردار، ریلیجس مذہبی، proselytizing تبلیغ، اشاعت، پریکٹسز اعمال کو کہتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں مزید یہ کہ آپ نے نئے دن کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کیا. بیٹا دیکھیں، ایک آپ ایسے لکھیں گے، اہم ایسے لکھیں گے، کردار ادا کیا. یہاں دیکھیں کیا جو ہے نا وہ، یہ الف دیکھیں سیدھا نہیں ہے، اس کو بہتر کس کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جی، in fact as the divine force behind the Arab conquest he may well rank as the most influential political leader of all time. یہ وہی ورڈ ہے جو مائیکل ہارٹ نے کہا تھا، موسٹ انفلوئنشل لیڈر، موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم. انفیکٹ دراصل، در حقیقت، اور رینک درجہ دینا، پولیٹیکل لیڈر سیاسی رہنما، آل ٹائم تمام ادوار اور ہر زمانے میں. اور در حقیقت عرب فتوحات کے پیچھے محترک قوت ہونے کی سے آپ سے کو تمام ادوار کے انتہائی باثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے. بیٹا دیکھیں، or the Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. And here is the meaning for that. 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج تک ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے. 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج تک ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے. عرب کنکوسٹ، عربوں کی فتوحات، 7th century 7ویں صدی تک بھی have continued جاری رکھا to play an important role in the human history down the present day. Such thorough transformation of man and society owes to the Rasul faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. Indeed, his life is a perfect model to follow. In reply to a conquest about the life of the Rasul, Aisha said, his morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. Here is the words and their meanings. تھرو کا مطلب مکمل، ٹرانسفارم کا مطلب تبدیلی، سوسائٹی معاشرہ، اوز ٹو مرہون منت ہونا، ڈیپ فیتھ کا مطلب گہرا ایمان، نوبلٹی کا مطلب شرافت، اور کریکٹر کا مطلب کردار. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پہ گہرے ایمان، انسانیت کے لیے آپ کی محبت، اور آپ کے کردار کی شرافت کی مرہون منت ہے. انڈیڈ دراصل، اور پرفیکٹ کا مطلب ماڈل، مکمل نمونہ، فالو کا مطلب پیروی کرنا، رپلائی کا مطلب جواب دینا، مورلز اخلاق، اور امباڈیمنٹ کا مطلب زندہ مثال ہونا. یقیناً آپ کی زندگی پیروی کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کی ایک زندہ مثال ہیں. The final word about the Savior of mankind goes to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. O Nabi, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light-giving torch. Quran. فائنل ورڈز حتمی بات. فائنل ورڈ کا مطلب جو ہے، فائنل ورڈز کا مطلب حتمی بات. اباؤٹ دا سیویئر آف مینکائنڈ، سیویئر کا مطلب نجات دہندہ، شیورلی کا مطلب یقینی، مینکائنڈ انسانیت، گوز ٹو دی ہولی قرآن. او نبی،
श्योरली, यकीनी तौर पर, वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, विटनेस का मतलब गवाही देना, एंड एज अ बेरर, बेरर ऑफ अ गुड न्यूज़, बेरर का मतलब रखने वाला, लाने वाला, टॉर्च बेरर जिसे कहते हैं, जो लाइट को पकड़ने वाला होता है, शमा रोशन करने वाला, ऑफ गुड न्यूज़, अच्छी खुशखबरी को, अच्छी बातों को, एंड एज अ वार्नर, और डराने वाला, तंबी करने वाला, एंड एज द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन, उसकी इजाज़त से, एंड एज अ लाइट सेविंग टॉर्च, और रोशन चिराग को कहते हैं। इंसानी निजात दहिंदा के बारे में हतमी बात कुरान पाक से मिलती है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, तंबीह करने वाला बना कर भेजा है, और अल्लाह की इजाज़त से इसकी तरफ बुलाने वाला, और एक रोशन चिराग बनाकर भेजा है। लें जी क्लास, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप आई होप सो कि आपने इन चीज़ों को सीख लिया होगा, और इसके साथ साथ राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी की होगी। तो देखें, आप ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना अच्छा जो है वो लिखा। जैसे मैंने यहाँ पे एक रोशन लिख के दिखाया, रोशन चिराग, तो देखिएगा कितने बच्चे इस तरह लिख पाते हैं। रोशन चिराग बना कर भेजा, बना कर भेजा। लेनी क्लास, आज के लिए इतना काफ़ी है। लेट्स लेट्स कॉल इट अ डे। हमारी ट्रांसलेशन हुई कंप्लीट, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपनी ज़ुबान को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रखिए, क्योंकि जितना जितना अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह ताला आपके उतना ही आपके इल्म को, आपके इल्म को, माल को अल्लाह ताला उसमें बरकत अता करेगा। अल्लाह माफ़ीनी फ़ी बदनी, अल्लाह माफ़ीनी फ़ी समई, अल्लाह माफ़ीनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला